अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे मज़हर बरलास साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुज़ाकरात की पेशकश अमीर जमात इस्लामी की काविशें बिलाखिर रंग ले आईं। ईद के बाद इंतखाबात एक ही दिन करवाने से मुतल्लिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया गया है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर जितना जो भी जोर लगा रहा है, जितना मर्जी जोर लगा ले, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे, इलेक्शन एक साथ होंगे लेकिन 14 मई को नहीं हो सकते। इसके साथ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने एक इंतहाई हैरानकुन इंतबाह करते हुए कहा है कि क्या पार्लियामेंट अदलिया के कहने पर चलेगी? आपने हद पार की तो हम भी तो दूसरे भी हद पार करेंगे। तो बड़ा परेशान कौन सा उनका एक स्टेटमेंट थी जो कि आलमी मीडिया से उन्होंने बात करते हुए ये बयान दिया। और उसके साथ हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ दी है कि खसारे में चलने वाली कंपनियों को बजट की फराहमी बंद कर दी जाए। क्या आने वाले दिनों में हुकूमत उन कंपनियों को जिनका सालाना खसारा 500 अरब रुपए तक है, क्या उनको फंड्स की फराहमी बंद करने जा रही है? इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। गवर्नर स्टेट बैंक को फंड्स की अजरा से रोकने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मुतहरिक होते हुए गवर्नर स्टेट बैंक को कल इस्लामाबाद तलब कर लिया है। पार्लियामेंट हाउस में वो कायमा कमेटी के सामने पेश होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मज़हर बरलास साहब से। बरलास साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की काविशें रंग लाने लगी हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेगी। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें हो रही हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब मुसलसल इस बात के ऊपर इसरार कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कल फंड्स जारी करेगा, इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। अब ऐसे इस सूरत हाल के दौरान जब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएहमल क्या होगा? क्या आप खामोशी से पीछे बैठेंगे, ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए से वो भरपूर परसू करेंगे कि इलेक्शन 14 मई को ही मुनक्किद होने चाहिए? जी देखिए भट्टी साहब, जब सियासी जमातें मुज़ाकरात के अमल में दाखिल होती हैं तो उसके मुख्तलिफ विंग्स होते हैं सियासी जमातों के जी। उसमें से कुछ विंग जो है वो मुज़ाकरात की तरफ और कुछ जो है वो प्रेशर बढ़ाने के लिए गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो फवाद चौधरी वाली बात की है आपने और कमेटी वाली बात की है, उसमें इस बात को सामने रखा जाए कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर हुकूमत से या मुज़ाकरात में शामिल हो रही है। सही। अब मुज़ाकरात का तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए तो आइन सबसे मुकद्दम है और कहने को तो सियासी जमातें भी यही कहती हैं, लेकिन बहानेबाजी तो जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल तो नहीं झोंकी जा सकती जी। तो सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगी जो आइन कहता है, और आइन अगर उन्हें ये कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए जाए तो वो उसी पे जोर देंगे। पहले भी बहानेबाजियों की वजह से तखीर हुई, लेकिन कोई ना कोई सिरा तो उन्होंने पकड़ना है ना, ताकि आइन और कानून के तहत काम हो सके। मगर अगर इस दौरान ये मुज़ाकरात का अमल बढ़ता है तो मुज़ाकरात के अमल को भी देखिए शतूक की निगाहों से देखा जा सकता है। वो कैसे? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती अमल में हुकूमत ने खास तौर पर PMLN ने जमात इस्लामी को उतारा है, और अब जो कमेटी PTI ने बनाई है उसमें 2 अरकान तो वो हैं जो साबका जमात इस्लामी में रहे हैं, तो उसमें से एक सिर्फ ऐसे हैं जो इमरान खान के साथी हैं, वो भी पुराने पीपल्स पार्टी में रहे। खैर देखिए क्या नतीजा निकलता है। बरलास साहब, देखिए पंजाब असम्बली को तहलील हुए 90 दिन तो गुजर चुके, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई की तारीख तो दे चुकी है, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है तो इसका मतलब है कि क्या इमरान खान साहब किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं? या दूसरे लफ्जों में मैं आपसे ये अगर जानना चाहूँ कि आप लाहौर में मौजूद भी हैं, बाखबर भी रहते हैं, मुख्तलिफ हल्कों से आप राब्ते में भी रहते हैं, क्या इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इस बात के ऊपर कन्विंस दिखाई दी है आपको कि वो ये इस बात पे तैयार हों कि आने वाले दिनों में इलेक्शन
صرف پنجاب یا خیبر پختونخوا کے نہیں بلکہ تمام الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک ہی دن ہو؟ کیا آپ کو تمام لوگ اس بات پر کہیں یکسو دکھائی دیے ہیں؟ دیکھیے اچھی بات تو یہی ہے کہ تمام الیکشن ایک ہی دن ہو. پاکستان میں ویسے بھی جو ٹرم ہے ویسے بھی پوری ہونے والی ہے. تو یہ لوگ جو کوئی بضد ہے کہ فلاں ڈیٹ کو ہو، دونوں طرف سے لوگ ضد کر رہے ہیں نا. وہ بھی کہتے ہیں 8 اکتوبر کو ہو. تو میرا خیال ہے یہ کوئی بیچ کا ٹائم کوئی مئی جون کا یا جولائی کا ہو جائے گا اور الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں گے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں آصف علی زرداری، جو اس سارا کھیل سجانے میں ایک بڑے کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہوں، بھلے الیکشن 2 ماہ پہلے ہو جائے. تو 8 اکتوبر کو تو خیر پی ٹی آئی راضی نہیں ہوگی. تو بیچ والی ڈیٹس میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا اور جن کی حکومت ہے ان کو بھی کوئی 1-2 قدم پیچھے آنا پڑے گا. تو اگر تو ہمارے سیاستدان دیکھیے اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ افراتفری سے بچانا چاہتے ہیں اس کو، اور وہ سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں کوئی درمیانی راستہ، کوئی درمیانی تاریخ نکال لینی چاہیے تاکہ ایک ہی دن میں صوبائی اسمبلیوں کی اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہو سکے، تاکہ یہ تاثر بھی نہ ملے کہ 2 اسمبلیوں میں پہلے ہو گیا، وہاں ان کی حکومت بن گئی یا کسی کی بن گئی. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ مناسب یہی ہوگا کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہو تاکہ کوئی کسی قسم کا تاثر پیدا نہ ہو سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. علوی صاحب آپ سے جان لیتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور بالخصوص عمران خان صاحب اس بات پر اب قائل ہو چکے ہیں جتنی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، جو ان کی توقعات تھیں کہ اگر میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں تو وقت سے پہلے الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ کامیاب نہیں ہو پائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر مینٹلی پریپیئر ہیں کہ ایٹ لیسٹ الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک دن ہونے چاہیے؟ اب لگتا یہ ہے جو مذاکراتی کمیٹی بنی ہے اس کے پاس ایک ہی مینڈیٹ ہوگا، یہ کہ اس نے معاملہ طے کرنا ہوگا کہ کس مہینے میں یا کس تاریخ کو ہونے چاہیے. لگتا ہے کہ وہ یکسو ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیرالل وہ بھرپور کوشش کرتے رہیں گے کہ 14 مئی کو ہی پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے؟ دیکھیے یہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے نا سیاسی حکمت عملی، اس میں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سیاسی جماعتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ بات چیت کے ہوتا ہے، انگیج ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے نا کہ ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹنے کا امکان پیدا ہوا ہے، اور ابھی تک تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات مان چکے ہیں. باڈی جسچر بھی ٹھیک تھا. آج کمیٹی جو بن گئی وہ بھی اسی بات کی دلالت کر رہی ہے کہ وہ لوگ کسی طور پر بھی قائل ہو چکے ہیں. یہ جو جماعتیں تھیں یہ تو خیر پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے نا. شہباز شریف صاحب بھی یہی بات بار بار کر رہے تھے، زرداری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، اور یہ جو بھی سیاستدان ہوگا جو جمہوریت پسند ہوگا وہ تو اس بات سے کہیں سر منہ انحراف کر ہی نہیں سکتا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے یا مذاکرات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ کے سوال کا یہ پہلو ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جتنے تک یہ ڈائیلاگس کا سلسلہ بھی ابھی تو خیر شروع ہوگا، معاملات ہوں گے، اور ابھی یہ نچلے سطح پہ ہیں، پھر آگے ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈرشپ کے لیول تک بھی کہیں جائیں. ٹھیک ہے، امکانات ہیں نا. ایک ہمیں خوش فہمی تو بہرحال یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے آل پارٹیز میں بھی سارے جب اکٹھے ہوں گے اس کے اوپر جب بات ہوگی. تو ابھی ان کی کمیٹیوں کے بعد آل پارٹیز تک جانے تک ایک طرف یہ دباؤ جاری رکھیں گے، جو عمران خان صاحب کی پارٹی عدالتی سطح پہ اپنے ان کے وکیل بھی پیش ہوتے رہیں گے، کیس بھی ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، اور یہی امپریشن بھی دیتے رہیں گے. میڈیا ٹاک پہ بھی اسی طرح آ کے بات کرتے رہیں گے جس طرح آج فواد چودھری صاحب نے کی ہے کہ کل فنڈ جاری ہو جائے گا اور پرسوں ہو جائے گا اور الیکشن ہو جائیں گے. لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے ہوگا، ایسا ہونا بظاہر نظر نہیں آ رہا. تو باقی خدا بہتر جانتا ہے. ایک بات تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. اسی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ انتخابات پہلے شروع میں کچھ ایک عرصے میں ایک قومی اسمبلی کے انتخابات پہلے ہوا کرتے تھے اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 1-2 دن کے بعد ہوا کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ ایک امپیکٹ آیا کہ جو پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں وہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں نیچے صوبائی اسمبلیوں میں. اور یہ بھی سیاسی طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 نیچے ہمیشہ صوبائی اسمبلیوں کے عموماً ہوتے ہیں
3 سیٹیں ہوتی ہیں ایک MNA کے نیچے, اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 بازو ہوتے ہیں MNA کے, اور جو اس MNA کو بھی لے کے چلتے ہیں کہ گھر گھر جگہ جگہ گاؤں گاؤں وہ جا کے ووٹ, اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا مانگ نہیں پاتا, تو وہ پھر وہ کچھ کور کرتے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں, کچھ فائنینشیل معاملات جو ہیں وہ ان کی تقسیم کار ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر اعتراض آیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, وہ MNA مینج کر لیتا ہے, صوبائی اسمبلیوں کے جو نشستیں ہیں ان کو مینج کر لیتا ہے. پھر یہ طے کیا گیا کہ اکٹھا ایک ہی دن ہونا چاہیے, اور یہ ایک ہی دن والی جو بات ابھی آ گئی, یہ سوال ہی ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوال ہی اور یہ مطالبہ ہی جو ہے نا قرین عقل نہیں ہے کہ آج جب کہ 5-6 ماہ رہ گئے, اب اپریل کے آخری دنوں میں ہم بیٹھے ہوئے, آخری اشرار میں شروع ہونے اپریل کے مہینے کا, تو اور یہ 8-10 دنوں کے بعد آگے مئی شروع ہو جائے گا, وہ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں, 6 مہینے کا تو سارا معاملہ ہے. اگر یہ بات چیت میں 2 مہینے وہ پہلے آ جائیں یا یہ آگے چلے جائیں اور یہ دونوں پارٹیاں کسی ایک جگہ پہ آ جاتی ہیں, تو یہ اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے بہت اچھا. الیکشن تو ہونے ہی ہونے, الیکشن سے فرار کوئی بھی نہیں چاہتا, جھگڑا ہی یہ تھا کہ ایک ہی دن میں سارے الیکشن ہوں. اگر ایک ہی دن میں سارے الیکشن کروانے میں کسی پہ یہ بات چیتیں آ جاتے ہیں تو یہ قابل تحسین اقدام ہے. اور یہ جو خاص طور پر جناب سراج الحق کی طرف سے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں, کاوشیں کی ہیں, وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور جنہوں نے مانا ہے, عمران خان صاحب نے مانا ہے, شہباز شریف صاحب نے مانا ہے, سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں. ناظرین, ایٹ لیسٹ ایک یہ فضا تو ضرور قائم ہو چکی ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈر اس بات پر اب متفق دکھائی دینے لگے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہی ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک دن کون سا ہوگا, کس مہینے کو ہوگا, یہ طے ہونا ابھی باقی ہے. لیکن کل آنے والے کل کا دن بھی یعنی 17 اپریل بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جو سب سے بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کر چلے گی, اور اس کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ایک بہت ہی تھریٹننگ قسم کا سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے فنڈز فراہمی کا معاملہ ہے جو کہ پنجاب میں الیکشن سے متعلق تھا, اس کے اوپر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ متوقع ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران جماعت اس کے اوپر کافی زیادہ غم و غصہ میں دکھائی دے رہی ہے. برلا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز صاحب نے ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ اب عدلیہ کے ذریعے سے چلے گی, اگر یہ حد پار کریں گے تو ہم بھی حد کراس کر جائیں گے, اگر انہوں نے قانون سازی کرنی ہے تو پھر آئین سازی بھی کر لیں. بڑے ان کے وارننگ ٹائپ کے ان کے سٹیٹمنٹ تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جانب حکومت سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ذریعے سے ملک میں اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دوسری جانب پیرالل وہ کنفرنٹریشن کا سلسلہ بھی عدلیہ کے ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے. تو کل سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو اگر فنڈز بھی جاری نہیں ہوتے اور جو باتیں ہوتی تھیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی شروع ہو سکتی ہے, ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں, کیا چیف جسٹس آف پاکستان صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے, یا حکمران جماعت کے لوگ بھی اپنا لب و لہجہ بدلیں گے جب سارے اکٹھے بیٹھنے پر اب تیار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ پھر وہی بات آ گئی جو بات آپ نے شروع میں کی نا, اس کے فواد چودھری الگ بیان دے رہے ہیں اور تحریک انصاف دوسری کمیٹی جو ہے وہ الگ بات کر رہی ہے. اس سے پہلے میں جو علی رضا علوی صاحب نے بات کی نا, بڑا سند حوالہ دیا, میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ضرور جی. کہ 1985 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے اور وہ اسی طرح ہوئے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے اور 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کی. تو چونکہ غیر جماعتی الیکشن تھے, پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر رکھا تھا, کسی کو فرق نہیں پڑا. مگر جب 88 میں الیکشن ہوئے تو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی جیت گئی. تو اب 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے, تو اس دوران میاں نواز شریف نے وہ اشتہار دیا اخبارات میں جو جاگ پنجابی جاگ والا تھا, تیری پگ میں لگ گیا داغ. اس کا فائدہ یہ ہوا ان کو کہ صوبے میں ان کی جماعت جیت گئی اور پیپلز پارٹی ہار گئی. اب اس کا علاج ڈھونڈا گیا تھا کہ چلو جی کوئی اثر انداز نہ ہو ایک دوسرے پہ, بڑی اچھی بات ہے. اب جو اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں آج, دیکھیے آئین کی یا قانون کا جو وضاحت ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی. جی بالکل, وہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے تشریح کرنا. یقیناً. تو پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی.
مگر قانون سازی کے لیے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ اس طرح قانون سازی ہوگی کہ آپ اتنی اکثریت ہوگی، اس طرح قانون سازی ہوگی. اور پھر جو اداروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو پروسیجرل عمل ہے سپریم کورٹ کا، اس میں تو یہی آئین میں درج ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ جو ہے وہ پروسیجر بنائے گا. جو میں نے حوالہ ایک دن دیا تھا کہ 2002 میں فل کورٹ ہوا تھا، اس میں یہ سو موٹو ایکشن کے حوالے سے اور دوسری باتیں جو تھی وہ طے ہوئی تھی صحیح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس کرے گا. اب کل چونکہ تاریخ ہے جی، اور کل پیسے جمع کرانے کی بات آئے گی، تو دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، وہ تو صبر سے بیٹھے ہوئے برداشت کرتی جی، اور وہ اپنے فیصلوں ہی سے بول رہے ہیں. صحیح. ویسے وہ نہیں بول رہے، ان کے خلاف جو بھی کہا گیا، بڑی باتیں کی گئی، تو ان کے فیصلے بولیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ سیاستدان توہین عدالت کا شکار ضرور ہوں گے، کیونکہ بہت سے سیاستدانوں کو چین نہیں آ رہا، تو وہ توہین عدالت کا شکار تو ہوں گے جب عدالت کی بات نہیں مانی جائے گی. جی، کل کوئی بہانے بازی تو کی جائے گی. لیکن بلا صاحب سوال یہ ہے، کیا حکمران اتحاد کو پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے ساری اسٹریٹجی بنائی، اب پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے انگیج کر لیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر وہ یہ اپنی حکمت عملی اپنائیں، یہ گزارش کریں کہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھنے جا رہی ہیں، ہمیں وقت دیا جائے، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ عدالت جو اپنا حکم دے چکی ہے کہ 17 اپریل تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان 21,000 روپے الیکشن کمیشن کو جاری کرے، 14 مئی کو الیکشن ہو، کیا عدالت ان کے گزارش کے اوپر، ان کی درخواست کے اوپر، ان کی استدعا کے اوپر، اس معاملے کے اوپر صرف نظر کر سکتی ہے، کوئی ریلیکسیشن دے سکتی ہے 14 مئی کے حوالے سے؟ اب پہلی بات تو یہ بڑی اچھی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے انگیج نہیں کیا. یہ ایک تیسری پارٹی ہے جماعت اسلامی، جی بالکل، اس نے دو گروپوں کو انگیج کیا، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں استدعا جا کے کون کرے گا؟ ایک دوسرے پہ ابھی تک تو بے اعتباریاں ہیں. اگر آپ فواد چودھری کا اور راجہ پرویز اشرف کے اٹارنی جنرل ہی کہہ دیں گے، ایک سٹیٹمنٹ دینی انہوں نے وہاں پہ. یہ صرف اٹارنی جنرل کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں مانی جائے گی نا، دوسرے فریق کی بھی بات تو مانی جائے گی. بات تو آئین کو دیکھنا ہے نا. جی، تو آئین کے تحت تو ابھی تک دیکھیے وہ کاغذات جمع ہو رہے ہیں، کچھ نشانات الاٹ ہوں گے، چیزیں ہوں گی. یہ تو نہیں ہوگا کہ باہر بھی شور مچا ہوا ہے جی، کورٹ کے باہر کے جناب والا ہم بیٹھ گئے ہیں، الیکشن پھر ہوں گے. استدعا تو پھر متعلقہ فریقین کو کرنا پڑے گی جا کے. بالکل صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ متعلقہ فریقین استدعا جا کے کریں گے فی الحال، صحیح، کیونکہ ابھی تک بات شروع ہوئی ہے، بے اعتباری کے بادل ابھی باقی ہیں. بالکل صحیح، ہنوز قائم ہے. بالکل صحیح. علوی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فریق استدعا بالکل صحیح. بلا صاحب کہتے ہیں بے اعتباری کے بادل ابھی چھٹے نہیں ہیں، وہ منڈلا رہے ہیں ریڈ زون کے اندر کہیں نہ کہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہمی سے متعلق، حکومت بالکل کو ایسے لگتا ہے کہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ 21 روپے جاری کرے. سیکیورٹی کا اگرچہ ابھی تک معاملہ طے نہیں پائے. کل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نا چھٹی کا دن تھا، آج ایک نوٹس ایشو ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیا رپورٹس کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ یہ آرڈر کیا گیا ہے الیکشن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ الیکشن کمیشن کو 21 روپے دے. کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ لکھا گیا نوٹس کے اندر. تو گورنر اسٹیٹ بینک کل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے آ کے پیش ہوں، تو ان کا بالکل ارادہ ہے کہ 21 روپے الیکشن چل ہونا ہو تو بات کی بات ہے، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں 21 روپے جاری نہیں ہونے چاہیے. ایک جانب یہ موڈ ہے، دوسری جانب وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ شروع میں ہم نے بات کی کہ 14 کو نہیں ہو سکتے، ذہن سے نکال دیں. ایک خط اور بھی لکھا گیا. اچھا، تو اس کی تفصیل وہ بڑا مزیدار خط ہے. ٹھیک ہے. اس خط میں کہا گیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے یہ ڈیم فنڈ کے نام پہ 18 ارب روپے جمع کیے تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ عنایت فرما دیں، کیونکہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا اور ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ہے. تو آپ کے پاس 18 ارب روپے پڑا ہے، لگایا تو آپ نے کہیں نہیں ہے،
تو وہ آپ دے دیں تاکہ وہ الیکشن پہ لگائے جائیں. ایک خط یہ بھی ہے, وہ تو لگ نہیں سکتے, ڈیڈیکیٹڈ وہ فنڈز ہیں, وہ نہیں ہو سکتے. بات تو یہ ہے نا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اچھا جی, یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, یہ اگست 2022 میں ادھر ان کو یہ چارج ملا تھا, اور بڑے تجربہ کار آدمی ہیں اور بڑے چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. وہ سعودی بینک کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں, ان کے کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں 8-10 سال, اور ایڈوائزر کے طور پہ یہ وہ, اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی انہوں نے بینکنگ سیکٹر میں اور ادھر ہی اسٹیٹ بینک میں بھی جو لاز ہیں ان کے اوپر بڑا عبور حاصل کیا ہے, اور یہ فائنانشل مینجمنٹ کے اوپر اور فائنانس ایشو کرنے کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اس کے اوپر ان کا بڑا ہاتھ اور بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو ویسے نہیں لگتا, جو جس حد تک میری انفارمیشن ہے, کوئی پریشر ہے یا نہیں, کہ کوئی ایسا قانونی طریقہ کار ہے کہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس طرح وہ پیمنٹ ان کو کر دے. کوئی قانونی کوئی طریقہ اس طرح کا ہے نہیں کہ, اور یقیناً وہ آ کے یہی بتائیں گے کہ یہ ڈائریکشن نہ دے. پھر ظاہر ہے کہ کسی نے کوئی لیٹر لکھنا ہے, کوئی پروسیجر کرنا ہے, اور یہ آج جو رانا ثناء اللہ کا جو لب و لہجہ ہے تھریڈ والا, وہ بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر کسی نے پیسے دیے تو کل یہ نہ ہو کہ ساری زندگیاں آپ کو وہ ادائیگیوں میں ہی وہ بھرتے ہوئے آپ کے گزر جائے, اور 21 ارب بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو ایک تو یہ خبر کی حد تک بھی دیکھ لیں کہ کل تو پیسے جاری نہیں, لیکن یہ کل خود گورنر اسٹیٹ بینک قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے. کیا قائمہ کمیٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے راستے رکاوٹ ڈال سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ کا حکم مت مانے, ہماری منظوری چونکہ نہیں ہوئی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی راستہ تو یہ نکالیں گے. ٹھیک ہے, اگر اتنی جرت نہ بھی کریں کہ یہ ڈائریکٹ کہیں کہ جی بالکل آپ نے یہ نہیں کرنا, پھر بھی وہ جو لیگل لیکونے ہیں وہ کل انشاءاللہ, اگرچہ ہمارا پروگرام یہاں نہیں ہے کل, لیکن کل آپ خبروں میں وہ ضرور جاری کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ قانونی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. ان قانونی مسائل کی وجہ سے وہ قانونی مسئلے لکھے پڑے ہیں. میں اس کو پہلے نہیں بیان کرتا, وہ کہیں لکھے پڑے ہیں. وہ یہ بھی خبر بتا رہا ہوں آپ کو, وہ کہیں لکھے پڑے ہیں, وہ کل بتا دیے جائیں گے, اور کل وہ عوام کو جب قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہ بتا دیے جائیں گے, پھر بعد میں پبلک کو, میڈیا کو بھی شاید بتا دیے جائیں کہ جناب یہ مسائل ہیں. ان مسائل نے بتایا ہے, وہ کہتے ہیں جی کل گورنر اسٹیٹ بینک ہر صورت پیسے جاری کریں گے اور الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے. وہ بہت پر امید ہیں. انہوں نے دیکھیں سیاسی حکمت عملی ہیں, اپنی سیاسی جماعت کو, اپنے کارکن کو, اور اپنے ان بچوں کو جو ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تنخواہ شنخواہ لیتے ہیں, ان کو بھی تو وارم اپ رکھنا ہے نا. تو ان کو وارم اپ رکھنے کے لیے یہ لیڈر تو دیکھیے, جس کو 100% بھی یقین ہوتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں, وہ آخری وقت تک بھی وہ اپنے ورکر کو, ووٹر کو یہی کہتا ہے میں بڑا دھڑلے سے جیت رہا ہوں. اس کو پتا ہوتا ہے میں ہار رہا ہوں, لیکن وہ پبلک اوپینین میں یہی جا کے کہتے ہیں کہ میں جیت رہا ہوں. تو فواد چودھری صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیسہ نہیں مل رہا یا ہمیں ایسا نہیں ہو رہا؟ انہوں نے آج تھاپڑا دینے کی حد تک یہ بات کی ہے کہ کل ہمیں پیسے مل جائیں گے. کل آپ ان کا لب و لہجہ دیکھیے گا اور ہوگا. یہ کل شام کو چیزیں اور ہوں گی, جو آج شام کو ہم بات کر رہے ہیں, کل چیزیں اس سے بہت الٹ ہوں گی. بالکل صحیح ہے, کل دیکھیں گے. اور عدالت والا معاملہ بھی جو اشارہ کیا نا برلاس صاحب نے, بالکل ٹھیک کیا ہے, ان کے تیور بھی بڑے سخت ہیں. اب دیکھیے آستینیں چڑھتے چڑھتے کہاں تک جاتے ہیں. بالکل صحیح, کل کا دن بہت اہم ہے. دیکھتے ہیں کل کا دن اور کل کا سورج کن امیدوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور کل کا سورج کن ڈیولپمنٹ کے ساتھ غروب ہوگا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ عالمی بینک کی جانب سے وفاقی حکومت کو 2 ٹوک انداز میں خسارے میں چلنے والی کمپنیوں کو بجٹ فراہمی بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے. یہ کمپنیاں کتنا خسارہ کر رہی ہیں, یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئے ووٹرز کی تعداد سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے ہیں, جس کے مطابق 18 سے 35 سال کی جو نوجوان ووٹرز ہیں ان کی تعداد میں 90 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے 28 مارچ تک. برلاس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اب آج کل جو یوتھ ہے بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا ہے, موبائل فون کے اوپر بہت ایکٹیو ہے, اور 90 لاکھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اب تقریباً لگ بھگ 6 کروڑ کے لگ بھگ نوجوان ووٹرز کی تعداد ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آج کل ہر جانب انتخابات کا چرچا ہے, جب بھی ملک میں انتخابات ہوں گے تو یہ جو نوجوان ووٹر ہے کس حد تک یہ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے کسی بھی جماعت کو صوبائی سطح پر یا مرکز کی سطح پر کامیابی دلوانے میں؟ بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی نوجوان طبقہ ہے جی وہ کسی بھی شعبے میں بڑا متحرک نظر آتا ہے, اور
ان میں ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے کام کا. جی وہ کا کھیل ہو، کا ادب ہو، کا صحافت ہو، کا کوئی بھی کام ہو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کا ووٹ پاکستان کی کایا پلٹ دے گا. یہ وہ نوجوان نہیں ہے جس کو کچھ پتہ نہیں. صحیح. یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو 40 سال پہلے والا نوجوان تھا جس کے پاس معلومات نہیں تھی. یہ آپ نے درست فرمایا کہ اس نوجوان کے پاس تو بہت کچھ ہے. اس نوجوان کے پاس تو ہر وقت معلومات آ رہی ہے. جی اس نے تو اپنے ہاتھ میں ایک سورس آف انفارمیشن پکڑا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان ووٹر ہے یہ ہماری ان روایتی پارٹیوں کو مسترد کرے گا جو اپنی طبی عمر پوری کر چکی ہے. بالکل صحیح. اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، جو آج کا نوجوان ہے اس کے ٹرینڈ کا ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کس طرف ہے. اور آج کا نوجوان بالکل ووٹ ڈالے گا اور زیادہ ووٹ کرے گا اور اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلنے کی کوشش کرے گا ایک ایسے سسٹم کو جو لوگوں کو سب پتا نہیں کر سکا. بالکل صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوان ووٹر کا صحیح ووٹ بہت اثر انداز ہوگا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی جس طرح نوجوان متحرک ہیں اور جب بھی الیکشن ہوں گے اس کے اندر جب اپنا کردار ادا کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی بڑا فیصلہ کن ان کا ووٹ ہوگا. جس پارٹی کے لیے بھی ان کی میجورٹی میں ان کی ووٹ جس پارٹی کو بھی جائیں گے تو فیصلہ کن کردار وہی ووٹ ادا کریں گے. وہ کردار علی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، عالمی بینک نے وفاقی حکومت کو تجویز دی ہے کہ خسارے میں چلنے والی کمپنیوں کو بجٹ فراہمی بند کر دیں. اچھا، یہ سالوں سے یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے. ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں علوی صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے، سالانہ ان کا نقصان 600 ارب روپے سے زیادہ ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے باوجود حکومت بھی انہیں دھڑ دھڑ بجٹ دیتی ہے اور ٹیکس پیئر کی رقم سے اس نقصانات کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ورلڈ بینک نے پورا پلان دیا ہے، کیا حکومت کو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کو بجٹ فراہمی بھی روکیں، ٹیکس پیئر کی رقم جو ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہونی چاہیے، اور یا یہ للے تللے ایسے جارے رہیں چونکہ جہاں کمپنیوں کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگوں کی چونچ پہ گیلی ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو خیال کرنا چاہیے جب خزانہ خالی ہو چکا ہے. صرف نعروں سے تو بات اب نہیں چلنے لگی. ظاہر ہے جی، بالکل، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب اور حیرت کی بات یہی ہے نا کہ پی آئی اے خسارے میں چلتی ہے، لیکن جو پی آئی اے کا کوئی افسر لگتا ہے یا کوئی ذمہ داری لگتی ہے یا چیئرمین لگتا ہے یا ایم ڈی لگتا ہے یا کچھ بھی لگتا ہے تو اس کی بعد میں اپنی ایئر لائنیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہاں ایک ادارے میں آ کے بیٹھتا ہے بندہ اور اس کو تو جب جاتا ہے تو وہ خسارے میں جاتا ہے اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو وہ اپنا ایک ادارہ لانچ کر لیتا ہے اور وہ منافع بخش میں اور وہ بہت منافع بخش ہوتا ہے. حیرت انگیز بات ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. یہاں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے سامنے کی بات ہے، آپ نے بھی شاید آپ نے اس میں پتہ نہیں سفر کیا کہ نہیں، کہ یہاں ایک جی ٹی ایس بس سروس ہوا کرتی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل. ابھی مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی کون سی بس سروس خسارے میں ہے، لیکن لوگوں نے کھا کے اس کے کباڑا کر دیا. وہ اڈوں پہ بھی، سرکاری زمینوں پہ بھی لوگوں کے قبضے ہو گئے اور وہ نمک کے بھاؤ گاڑیاں بک گئیں. کدھر گئی ہیں وہ ساری؟ اچھا، اسی طرح ٹرینز بھی اب انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کو ٹھیکے پہ دینا شروع کر دیا ہے. ٹرینیں جو آپ کی یہ پاکستان ریلوے کے کچھ بوگیاں کچھ جو ہے ٹھیکے، اچھا وہ جو چل رہی ہیں وہ بہترین چل رہی ہیں. ان میں سروس شاندار ہوتی ہے، کمپٹیشن کا ایک سٹائل ہوتا ہے اور اس کی آمدن بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی بجائے جو سرکاری چل رہی ہے وہ خسارے میں ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی باقی بے تحاشا کمپنیاں جو ہیں 101 ہم گنوائیں گے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا جو آخر کیا وجہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یا تو بدنیتی شامل ہے، جو وہاں افسر آتے ہیں ان کو اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہمیں مراعات کتنی مل رہی ہیں، ہمیں گاڑیاں کتنی مل رہی ہیں، ہمیں نوکر چاکر کتنے مل رہے ہیں، ڈرائیور کتنے مل رہے ہیں، ہمیں گھر کا نظام کتنا چلنا ہے اور ہماری انکریمنٹ کتنی لگے گی، ہماری پروموشن اور ترقی میں آگے کیا ہوگا. یہ میں نے دیکھا ہے نا آپ، اور ہم سارا دن یہ بیوروکریٹ سے، افسروں سے، مختلف لوگوں سے جب ملتے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یہی ہو رہی ہوتی ہے. بہت کم جگہوں پہ آپ کو اس گفتگو کا سامنا ہوگا کہ بڑی تکلیف ہوگی جہاں یا لوگوں کو احساس ہوگا کہ یار ملک تباہ ہو رہا ہے، ہماری کمپنی بہت خسارے میں جا رہی ہے، ہم اس کی پروڈکشن بڑھائیں، ہم اس کی آمدن بڑھائیں، ہم اس کے عللے تللے کم کریں، ہم اس کو کٹ ٹو سائز کریں، ہم اس کے اخراجات کم کریں. اچھا، اور پھر جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی کہ اوہو بے روزگاری پھیل جائے گی،
اور نمک حرامی جو ہے اور ہڈ حرامی جو ہے اس سے جان کوئی نہیں چھڑاتے. بالکل صحیح. اور وہ اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل میں تو اس کو سپورٹ کروں گا جی, بالکل بالکل بند کریں جو نہیں بالکل کما رہے. صحیح. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین, اور ورلڈ بینک کی تجاویز ہیں وہ انتہائی قابل عمل ہیں. یہی وہ طریقہ ہے کہ ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں ہر سال 500-600 روپے ان کمپنیوں میں جھونک دیے جاتے ہیں, ان کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی ان تجاویز کے اوپر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.